सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं जब मालवे के ठिकाने वाले गांव की तरफ जा रहा था तो मेरे नीचे एक आला घोड़ी थी। मेरे नेफे में खंजर था और मेरी गर्दन तनी हुई थी। मुझे दुनिया बदली बदली सी दिखाई देने लगी। खेतों, दरख्तों और घास की हरियाली तो मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन अब हरियाली का रंग कुछ ज्यादा ही निखरा हुआ था। मैं अपने आप में एक नई ताकत महसूस कर रहा था। अपने करीब से गुजरते हुए लोगों को मैं हकारत से तो नहीं देख रहा था, लेकिन वो मुझे छोटे छोटे से लग रहे थे। घोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं दाएं बाएं देख रहा था। अचानक घोड़ी रुक गई और बड़े जोर से हिनहिनाई। मैंने लगाम को झटका दिया, लेकिन घोड़ी आगे होने के बजाय पीछे हटने लगी। घोड़ी कांप भी रही थी। पीछे हटते हटते घोड़ी ने हिनहिना कर अगली टांगें उठा दी। मेरी वो ताकत जिस पर मुझे घमंड था, वो ना जाने कहाँ चली गई। मैं डर गया और घोड़ी की गर्दन को बाजुओं में ले लिया। घोड़ी ने अगले पांव जमीन पर रखे और पीछे को मुड़ी। उसने सांप देख लिया था। मुझे किसी की आवाज सुनाई दी और उसने घोड़ी के मुंह को करीब से लगाम पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी। ये घोड़ी बड़ी तंदुरुस्त थी और किसी अच्छे सवार के काबिल थी। अगर ये डर कर दौड़ पड़ती तो इससे गिरने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता था। जिस आदमी ने घोड़ी को पकड़ लिया था, उसके साथ एक और आदमी था। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं अच्छा सवार नहीं हूं। सांप है, दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन मरा हुआ है। बड़ा जहरीला सांप था। मैंने उधर देखा। पगडंडी के किनारे पर काले रंग का एक सांप, जिस पर सफेद दाग धब्बे थे, मरा पड़ा था। ये 1.5 बालिश्त होगा। उसने इतनी बड़ी घोड़ी को डरा दिया। घोड़ा, जिसे ताकत की अलामत समझा जाता है, 1.5 बालिश्त सांप को देखकर कमजोर सा जानवर बन जाता है। एक आदमी ने आगे जाकर पांव से मरे हुए सांप को रास्ते से दूर हटा दिया। दूसरे ने, जिसने लगाम पकड़ रखी थी, घोड़ी को मोड़ दिया। 4-5 कदम घोड़ी के साथ चला। घोड़ी अब भी डर रही थी। अब फिक्र न करो, उसने घोड़ी की लगाम छोड़कर कहा। अब नहीं डरेगी। उसने घोड़ी की पीठ पर जोर से हाथ मारा तो घोड़ी तेज चल पड़ी और उसके साथ मेरा दिमाग भी चल पड़ा। ताकत क्या है? जिसामत के बड़ेपन में तो ताकत नहीं होती। क्या खुदा ने 1.5 बालिश्त मरे हुए सांप से मेरी घोड़ी को डराकर मुझे यह सबक दिया था कि अकड़ अकड़ कर ना चल? क्या ताकत जहर में है? जहर तो मुझ में भी भर गया था और मैं किसी को डसने जा रहा था। मुझे इत्मीनान और सकून सा महसूस होने लगा। वो गांव कोई 12-13 मील दूर था। मैं वहां तक पहुंच गया। मैं उस गांव को पहचान नहीं सकता था। वहां से मैं रात को फरार हुआ था और तूफान ऐसा तेजो तुंद था कि कुछ नजर नहीं आता था। मैं दीवारों से टकराता और उन पर हाथ रख रख कर निकलता था। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने वो मकान बाहर से तो देखा ही नहीं था जिसमें मुझे कैद रखा गया था। गांव के लोग मुझे रुक रुक कर देखते थे। मैं किसी से पूछना चाहता था कि मालवा कहाँ रहता है, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कोई नहीं बताएगा। चाचा जी, मैंने एक अधेड़ उम्र आदमी से पूछा, अशु कहाँ रहती है? उसने मुझे बड़ी गौर से देखा, फिर सर हिलाया और कहने लगा कि वो नहीं जानता। फिर मैंने एक और आदमी से पूछा। उसने भी यही जवाब दिया। ताजे ने मुझे बताया था कि मुझे मालवे का ठिकाना कोई नहीं बताएगा। ये मुझे खुद ही ढूंढना था। मुझे मालूम था कि वो मकान पक्का यानी ईंटों का है। मैं गांव में पक्के मकान सिर्फ 2 देख रहा था। जहन पर जोर दिया तो याद आया कि उस मकान के सहन में एक दरख्त था। ये मालूम नहीं था कि दरख्त क्या था। मैंने उसके अंदर जो कुछ देखा, रात को देखा था। मैंने एक पक्के मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। ये अंदर से बंद था। देहात में दिन के वक्त लोग बाहर वाले दरवाजे यूं बंद नहीं रखा करते। दरवाजा देहाती से एक आदमी ने खोला। मैंने उसे कहा कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। उसने मुझे गौर से देखा तो मैंने उसके चेहरे पर तब्दीली सी देखी। मुझे ये चेहरा जरा जरा याद था। अकेले हो? उसने बड़ी धीमी आवाज में पूछा। डरो नहीं भाई, मैंने कहा, अकेला हूँ। पुलिस को तो नहीं लाया? क्यों आए हो? उसने पूछा। इंतकाम लेने नहीं आया, मैंने कहा, और मैं उसे एक तरफ करके अंदर चला गया। घोड़ी पकड़ लो। लगाम उसके हाथ में दे दी। अंदर से आवाज आई, कौन है ओए? मैं अंदर चला गया
اشو صحن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں اسے 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، اس کا خطرہ بجا تھا۔ وہ دونوں آدمی وہی تھے جنہیں میں باندھ کر بھاگا تھا۔ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ ایک آدمی پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ اشو میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اسے یہ ڈر بھی ہوگا کہ میں یہ ظاہر نہ کر دوں کہ اس نے مجھے بھاگنے میں مدد دی تھی۔ یہ تھا وہ مالوے، ایک آدمی نے کہا۔ اشو کو اور ہم دونوں کو باندھ کر بھاگ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا لینے آیا ہے۔ تو یہاں اپنی لاش دفن کروانے آیا ہے؟ مالوا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تاجے نے بھیجا ہے مالوے استاد، میں نے کہا۔ ایک کام سے آیا ہوں۔ تاجے نے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ تاجے کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر جو کھچاؤ آ گیا تھا وہ اتر گیا۔ مالوے نے پوچھا، کام کیا ہے؟ تم نے مجھے ایک لڑکی کے کہنے پر اغوا کروایا تھا، میں نے کہا۔ مجھے اب وہ لڑکی چاہیے۔ وہ میرے پاس تو نہیں کاکا، مالوا نے کہا۔ وہ اپنے گھر میں ہوگی۔ وہاں نہیں ہے۔ یہاں بھی نہیں ہے، مالوا نے کہا۔ تم بتاؤ اشو۔ سچ مانو سکندر، اشو نے کہا۔ اس کا وہ دوست بھی اس کا پوچھنے آیا تھا جس نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ وہ اڑتا پنچھی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، مجھے شک تھا کہ انہوں نے ہی اسے اڑا لیا ہوگا۔ ایک بات بتا کاکا، مالوا نے پوچھا، یہاں سے تو نکل کیسے گیا تھا؟ پہلے اشو کے منہ میں کپڑا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے، میں نے کہا۔ پھر ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے، پہلے اس کے اور پھر اس کے۔ یہ سوئے ہوئے تھے۔ یقین نہیں آتا، مالوا نے کہا۔ کہو تو آج رات یہ تماشا پھر کر کے دکھا دوں، میں نے کہا۔ تاجے نے مجھے ویسے ہی اپنے ساتھ نہیں رکھ لیا۔ وہاں سے میں مایوس واپس آیا۔ تاجے نے کہا کہ میں شہناز کو بھول جاؤں، میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، ایک عورت کو اتنے بڑے ملک میں کہاں ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ میں نے انتقام کی آگ سرد کرنے کی کوشش کی، لیکن رات کو اس کوشش پر ایک خواب نے پانی پھیر دیا۔ میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، وہ ایک کھنڈر میں کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ ویسا ہی تھا جیسا میں نے اس کے آخری وقت میں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر بازو پھیلا دیے، میں دوڑ کر اس تک پہنچا۔ وہ سب کچھ لوٹ کر لے گئی ہے۔ مجھے اس کی سرگوشی سنائی دی اور اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے بازو اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ دل پر گھبراہٹ آ گئی، میں اٹھ بیٹھا۔ گھبراہٹ خوف بن گئی، میں بیدار تھا، مگر باپ مجھے نظر آ رہا تھا۔ وہ صحن کی دیوار میں نمودار ہوتا، آگے آتا اور میرے قریب آ کر غائب ہو جاتا۔ مجھے سرگوشی سنائی دیتی، وہ سب کچھ لوٹ کر لے گئی ہے۔ اس طرح 3 4 بار ہوا۔ دیوار میں شگاف ہو جاتا تھا اور اس میں سے وہ بازو پھیلائے میری طرف آتا تھا۔ خوف سے میرا پسینہ پھوٹ آیا۔ خوف زدہ نہ ہو بیٹا، اب کے باپ نے یہ سرگوشی کی، خوفناک بن جا، پتھر بن جا۔ اس سرگوشی نے مجھ میں کوئی اور ہی روح پھونک دی۔ میں نے انتقام کی جس آگ کو سرد کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بڑے زور سے بھڑکی، خوف نہ رہا، گھبراہٹ نہ رہی۔ اس آگ سے ارادے نے جنم لیا اور یہ ارادہ خوفناک تھا۔ تاجے استاد، میں نے صبح تاجے کو کہا، اجازت دو اپنے شہر ہو آؤں۔ پھر اس بد عورت کو دماغ پر سوار کر لیا ہے؟ نہیں استاد، میں نے کہا۔ باپ کی قبر پر فاتحہ تو پڑھاؤں۔ پہلے وہاں ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، اب بیٹا بن کر جاؤں گا۔ دوستوں سے ملوں گا۔ باپ کی قبر کو زیارت سمجھو سکندر، تاجے نے کہا۔ ماں کی قبر پر بھی جاؤ گے؟ تاجا اس سے آگے نہ بول سکا۔ اس نے منہ پھیر لیا، اس نے مجھ سے آنسو چھپا لیے تھے۔ میں ایسی گاڑی پر گیا جو صبح وہاں پہنچتی تھی۔ اب میں چور اور ڈکیت نہیں تھا، لیکن میرے پاس ڈکیتوں کا خنجر موجود تھا۔ اسٹیشن پر نکلتے ہی اپنے محلے کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور ایسا سوال پوچھا جو پہلے میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ کہاں چلے گئے تھے سکندر؟ اس نے پوچھا۔ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ اپنے ابو کی وفات پر بھی نہ آئے؟ ستیلی ماں نے گھر سے بھگا دیا تھا، میں نے کہا۔ مجھے پرسوں پتا چلا ہے کہ ابا جان فوت ہو گئے ہیں، میں نے انجان بن کر کہا۔ معلوم نہیں ستیلی ماں اب بھی گھر میں داخل ہونے دے گی یا نہیں۔ وہ تو مرحوم کی وفات سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئے ہو، اپنا گھر سنبھالو۔ میں شہر میں جانے کے بجائے باہر سے چکر کاٹ کر قبرستان میں چلا گیا۔ پہلے اپنی ماں کی قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی اور میں پھر چھوٹے سے بچے کی طرح بلک بلک کر رویا۔ میرا بچپن تو ماں کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفن ہو گیا تھا۔ وہاں سے ہٹا تو مجھے خیال آیا کہ اپنے باپ کی قبر کا تو مجھے پتا ہی نہیں۔
یہ معلوم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قبرستان میں فقیر اور ملنگ رہتے تھے، وہ چرس پیتے، جوا کھیلتے اور قبروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، اپنے باپ کا نام لے کر ان سے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ انہوں نے بتا دی۔ یہ کچی قبر تھی، اسے کس نے پکا کروانا تھا؟ اس کا تو نام و نشان ہی مٹ جانا تھا۔ مٹی کی یہ لمبوتری ڈھیری مجھے اچھی لگی۔ اس نے میرے باپ کو پناہ میں لے لیا تھا۔ میں نے اس قبر پر فاتحہ پڑھی اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ تصور مجھے دور پیچھے لے گئے۔ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا اور میں سمجھا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور میں اسی طرح بے فکری میں ہنستا کھیلتا رہوں گا۔ میں اس تصور سے نکلا تو دنیا نے مجھے جو رنگ دکھائے تھے وہ سامنے آنے لگے۔ ایسے لگا جیسے میں ایک بار پھر اس طوفان کی لپیٹ میں آ گیا ہوں جس میں مجھے اشو نے فرار کروایا تھا۔ اپنے آپ کو اس طوفان سے نکالا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر قبرستان پر ڈالی، ظالم اور مظلوم، بدکار اور نیکوکار یہاں آ کر ایک ہو گئے تھے۔ امیر اور غریب کو ایک جیسے کیڑے کھا رہے ہیں۔ میں قبرستان سے آہستہ آہستہ چلتا نکل آیا، باہر آ کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے اپنے باپ کی قبر نظر آ رہی تھی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، انتقام لوں گا ابا جان، چین نہیں لوں گا۔ لیکن وہ گئی کہاں؟ یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اگر وہ گھر سے بھاگی ہے تو کسی ایسے آدمی کے ساتھ بھاگی ہے جو اس شہر کا رہنے والا نہیں۔ شہناز سے انتقام لے کر میں نے اس شخص کی طرف توجہ دینی تھی جو میرے گھر میں شہناز کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں اپنی خالہ کے گھر چلا گیا۔ وہاں تک پہنچتے مجھے یاد نہیں کتنے لوگ ملے۔ ان میں آدمی بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ صرف دو بوڑھے یاد ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے خوبصورت جوان نکلے ہو۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا تھا، اور یہ تو ہر کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا عرصہ کہاں گزار آئے۔ خالہ نے مجھے گلے لگایا تو ایسے لگتا تھا کہ باقی عمر مجھے گلے سے ہی لگائے رکھے گی۔ اس کی ہچکیوں نے میرے جگر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ جب سنبھلی تو اس نے بھی وہی سوال پوچھا کہ میں اتنا عرصہ کہاں رہا ہوں۔ بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر اس سے پوچھا، خالہ، کیا آپ کو کچھ پتا ہے کہ میری سوتیلی ماں کہاں چلی گئی ہے؟ کہنے کو تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، خالہ نے کہا، لیکن یہ پتا نہیں گئی کہاں ہے۔ وہ تو تیرے ابو کی وفات سے پہلے ہی غائب ہو گئی تھی۔ آپ نے اتنا بھی نہ کیا کہ ابا جان کو جا کر دیکھ ہی لیتی؟ میں نے کہا، انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا تھا، خالہ نے کہا۔ شہناز اور اس کی ماں نے انہیں ہمارے خلاف بھڑکا رکھا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس گھر میں نہیں جاتا تھا۔ جس طرح اس ماں بیٹی نے تیرا گھر لوٹا ہے، وہ سارے محلے نے دیکھا ہے۔ خالہ جان، میں نے پوچھا، مجھے کس سے پتا چل سکتا ہے کہ شہناز کہاں ہے؟ کیا کرو گے پوچھ کر، خالہ نے کہا، کسی اور کا گھر اجاڑ رہی ہوگی۔ اپنے گھر کی بربادی کا انتقام لوں گا۔ خالہ مجھے منع کر رہی تھی کہ میرا خالہ زاد بھائی آ گیا، مجھ سے 6 7 سال بڑا تھا، اس نے بھی مجھے گلے لگا لیا۔ خالہ نے اسے بتایا کہ میں شہناز کا اتا پتا پوچھتا پھر رہا ہوں۔ شیدو کو جانتے ہو؟ میرے خالہ زاد بھائی نے پوچھا۔ شیدو دائی؟ اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں ہاں، خالہ نے کہا۔ عورتیں بتایا کرتی تھیں کہ شیدو ہی ایک عورت ہے جو شہناز کے ہاں جایا کرتی تھی۔ شہناز کو نکلوانے میں اسی کا ہاتھ ہے، خالہ زاد بھائی نے کہا۔ بڑی چالاک اور خطرناک عورت ہے، تم جانتے نہیں اسے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اپنے گھر کو دیکھا ہوں۔ میں شہناز کی ماں کے پاس چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے مکان کی چابی دے دے۔ اس نے فوراً چابی دے دی۔ اس پر ابھی تک میرا خوف سوار تھا۔ وہ میری بلائیں لے رہی تھی، مجھے بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے میرے باپ کی تجہیز و تکفین کس طرح کی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا، شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ وہ ڈیوڑی میں کھڑی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اندر سے شیدو دائی نکلی۔ اس نے شہناز کی ماں سے کہا کہ وہ جا رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے تو اس کے گھر جانا اور شہناز کے متعلق پوچھنا تھا۔ وہ مجھے وہیں مل گئی۔ پہلے حیران ہوئی، پھر لپک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا سر پکڑ لیا اور سر کو چوما۔ اس نے وہ تمام باتیں پوچھیں جو ایسے موقع پر رسمی طور پر پوچھی جاتی ہیں۔ اس نے رسمی ہمدردی کا اظہار کیا اور اپنی خشک آنکھوں کو دوپٹے سے یوں پونچھنے لگی جیسے اس کے آنسو نکل آئے ہوں۔ میں شہناز کی ماں کے سامنے شیدو سے نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے مکان تک چلے۔ میں باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا تو شیدو آ رہی تھی۔ میں رک گیا۔
وہ قریب آئی تو اسے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر تک چلے۔ میں تالا کھول کر اندر گیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ میں نے اندر سے چٹخنی چڑھا دی۔ میں کچھ دن پہلے چوروں کی طرح اس گھر میں داخل ہوا تھا، آج میں مالک کی حیثیت سے اس گھر میں آیا تھا۔ یہ میری ہمت تھی کہ میں اس گھر میں آ گیا تھا۔ یہ اب گھر نہیں تھا، مکان تھا۔ گھر تو جب تھا جب یہاں میرے لیے پیار اور شفقت تھی۔ یہ گھر میری جنت تھا۔ اب تو ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا دھچکا لگا جیسے کسی کی بدروح نے مجھے اندر جانے سے روک دیا ہو۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو ڈر کر بھاگ آتا یا میری چیخیں نکل جاتی۔ دلیری اور بے حسی میں بہت فرق ہے۔ میں دلیر ہو سکتا تھا، بے حس نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس میں برسوں پہلے میری ماں نے اور کچھ دن پہلے میرے باپ نے جان دی تھی۔ میرا بچپن اسی چار دیواری میں تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ شیدو، بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ اسے ایک پلنگ پر بٹھا کر اور خود کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، شہناز کہاں ہے؟ اللہ جانے، اس نے کہا، ماں جانے، اس کی بیٹی جانے۔ تم بھی تو کچھ جانتی ہو۔ نہ بیٹا، اس نے کہا، میں کیا جانوں؟ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ بڑی گہری اور چال باز عورت تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ میں اسے بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ یہ اس کا دوسرا خاوند تھا۔ سنا تھا اس نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا، چونکہ وہ فوراً مرنے کے بجائے 10-12 دن بیمار رہ کر مرا تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ بعد میں مشہور ہو گیا تھا کہ شیدو نے خامن کو زہر دے کر مارا ہے۔ میں اس سے شہناز کے متعلق پوچھ رہا تھا اور وہ کارنز پر رکھے ہوئے برتنوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی کمرے میں رکھے ہوئے فرنیچر کو دیکھتی تھی۔ تم اب واپس آ گئے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ شادی کر لو۔ یہ اتنا سامان؟ تمہیں چاہیے تو لے لو شیدو، میں نے کہا۔ جو چیز تمہیں پسند ہے لے لو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا اور مسرت کا بھی تاثر تھا۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا کہ اسے جو چیز اچھی لگتی ہے لے لے۔ شہناز کے متعلق کچھ بتا دو شیدو، میں نے کہا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، اسے بھی لات مار گئی ہے، شیدو نے کہا۔ وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے، لیکن تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ سیدھی بات سن لو شیدو، میں نے کہا۔ میں تمہیں اسی لیے اپنے ساتھ لایا ہوں کہ مجھے شہناز کے متعلق کچھ بتاؤ۔ بات صحیح ہو، اس کا اتا پتہ صحیح بتا دو، پھر اس گھر کی جو چیز اچھی لگتی ہے لے جاؤ۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں۔ مجھے ایک ٹی سیٹ چاہیے، اس نے کہا، میرے گھر میں نے کہا ہے جو چاہے لے جاؤ، میں نے کہا۔ ٹرنکوں والے کمرے میں چلی جانا، ایک ٹرنک خالی کر لینا اور اپنی پسند کے برتن اس میں ڈال لینا۔ میں جو پوچھتا ہوں ٹھیک ٹھیک بتا دینا، اگر تم نے جھوٹ بولا۔ میں نے نیفے سے خنجر نکال کر کہا، تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے وہ پہلے والا سکندر نہ سمجھنا۔ اس کی ماں کو تو نہیں بتاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ اسے کیوں بتاؤں گا؟ میں نے کہا۔ میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا اس کی ماں کو معلوم نہیں وہ کہاں ہے؟ اسے معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے، اس نے کہا، اور کوئی نہیں جانتا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی ماں کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ شہناز بک گئی ہے، اپنے خاوند کی موجودگی میں بکی ہے۔ وہ بکنا چاہتی تھی اور اس کی ماں اسے بیچنا چاہتی تھی۔ تمہارے ابو بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ شریف آدمی تھے۔ شہناز ان کے پاس ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو ماں بیٹی نے اس گھر کو خالی کرنا تھا، وہ کر گئی ہیں۔ تو کیا اس کی ماں کو معلوم ہے کہ شہناز کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم کیوں نہیں؟ شیدو نے جواب دیا۔ اس نے قیمت وصول کی ہے۔ شیدو نے بتایا کہ دلی کا ایک تاجر کبھی کبھی ہمارے شہر کی منڈی میں آیا کرتا تھا۔ اس نے شہناز کو کہیں دیکھ لیا۔ وہ ہمارے شہر کے ایک تاجر کے ہاں مدعو تھا۔ وہاں سے نکلا تو اسے شہناز گلی میں سے گزرتی نظر آئی۔ شہناز کالے برقعے میں باہر نکلا کرتی اور برقعے کا نقاب اٹھا کر رکھتی تھی۔ چہرے اور نقش و نگار کے لحاظ سے وہ خوبصورت تو تھی ہی، اس کی جسمانی ساخت اور لمبوترے قد میں طلسماتی سا تاثر تھا۔ دلی کے تاجر نے اپنے میزبان سے ازراہ مذاق پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میزبان نے پہلے کئی بار ادھر سے شہناز کو گزرتے دیکھا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور کون سے محلے میں رہتی ہے۔ شہناز گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی اور اس کی ذہنیت مجرمانہ تھی، جسے وہ زندہ دلی اور آزادی کہا کرتی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ سارے شہر میں مشہور ہو گئی تھی، اور اس کی شہرت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی ایک بوڑھے کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ شیدو کو اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ہمارے شہر کے اس تاجر کے گھر بھی جایا کرتی تھی۔ یہ تاجر خود بھی عیاش آدمی تھا۔
اس نے شیدو سے کہا کہ باہر کا ایک مسلمان سیٹھ آیا تھا اور اس نے شہناز کو دیکھ لیا تھا۔ شہناز کے ساتھ بات کرو، تاجر نے کہا۔ دلی کا سیٹھ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے گا، کوئی جہیز نہیں ہوگا، بلکہ سیٹھ منہ مانگی رقم دے گا۔ شہناز کو خاوند طلاق دے گا تو ہی وہ دوسری شادی کر سکے گی نا، شیدو نے کہا۔ میں اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں اور اسے بھی جانتا ہوں۔ شہر کے تاجر نے کہا، تم بات کرو، ان کا کوئی مذہب نہیں، یہ تم سوچو کہ بات شہناز کے ساتھ کرنی ہے یا اس کی ماں کے ساتھ۔ ہمیں لڑکی چاہیے، سیٹھ تمہاری جھولی بھر دے گا۔ شیدو آسمان سے تارے توڑ کر لانے والی عورت تھی۔ اس نے پہلے شہناز کے ساتھ پھر اس کی ماں کے ساتھ بات کی اور انہیں منوا لیا۔ شہناز کی ماں نے قیمت بتائی اور یہ شرط کہ شہناز کبھی کبھار اپنے گھر آیا کرے گی۔ سودا شہر کے تاجر نے طے کیا۔ اس تاجر کا اور شہناز اور اس کی ماں کا آمنا سامنا نہیں ہوا، سودا بازی شیدو کی معرفت ہوئی اور شہناز کے دلی جانے کا پروگرام طے ہو گیا۔ رقم کی ادائیگی کے متعلق یہ طے ہوا کہ شہناز ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے گی تو رقم ادا کر دی جائے گی۔ تمہارے ابا جان کی تو وہ نام کی بیوی تھی، شیدو نے مجھے سنایا۔ مجھے شک ہے کہ وہ تمہارے ابا جان کو دھوکے میں کچھ کھلاتی رہتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ دن بدن تیزی سے گرتے ہی جا رہے تھے۔ میں تو شہناز کی خاص رازدار تھی۔ دلی کے سیٹ سے سودا طے ہو گیا تو ماں بیٹی نے اس گھر کے ٹرنک خالی کرنے شروع کر دیے۔ دو تین بار تو میں نے یہاں سے کپڑوں اور بڑی خوبصورت چادروں کی گٹھڑیاں ان کے گھر تک پہنچائی ہیں۔ تمہارے ابا جان بستر پر پڑے رہتے تھے، انہیں تو ہوش ہی نہیں تھی کہ دیکھتے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تم سن کر حیران ہوگے کہ ان بدماش عورتوں نے تمہارے ابا جان سے طلاق نامے پر دستخط کروا لیے تھے۔ یہ میری موجودگی میں ہوا۔ شہناز نے انہیں کہا کہ یہ کوئی سرکاری کاغذ آئے ہیں، ان پر دستخط کر دیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، انہوں نے دستخط کر دیے۔ انہوں نے سرگوشی میں پوچھا، سکندر نہیں آیا؟ شہناز نے کہا، آ جائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے شاید تمہارا نام کبھی نہیں لیا تھا۔ میری غیر حاضری میں شاید تمہارا نام لیتے ہوں۔ میں گناہ گار ہوں سکندر بیٹا، لیکن میں نے ایک گناہ نہیں کیا۔ شہناز اور اس کی ماں مجھے کہتی رہیں کہ یہاں سے جو کچھ لینا ہے لے جاؤ۔ وہ مجھے برتن اور کپڑے دیتی تھی۔ کپڑے تمہاری ماں کے تھے، میں نے نہیں لیے۔ میں ان سے نقدی لے لیتی تھی، اس گھر کی کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ یہ تمہاری ماں کی نشانیاں ہیں، اب تم اپنے ہاتھ سے جو دو گے لے لوں گی۔ تم اپنے ہاتھوں سے جو جی میں آئے اٹھا لینا۔ میں نے اسے کہا، پھر کیا ہوا؟ ان بدماش عورتوں نے طلاق نامے پر دستخط لے لیے، شیدو نے کہا۔ تمہارے ابا جان کو انہوں نے ایسا اندھا کر دیا تھا کہ تمہارے کسی رشتہ دار مرد یا عورت کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں دیکھتا کون؟ یہ تو شہناز کی ماں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ مر گئے ہیں۔ شہناز گئی کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ میں اس کے ساتھ اسٹیشن تک گئی تھی، اس نے کہا۔ آدھی رات والی گاڑی سے گئی تھی، سیٹھ خود نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا تھا، وہ اسی تاجر کے گھر ٹھہرا تھا جس نے سودا طے کروایا تھا۔ شہناز کی ماں اسے وہاں خود ملی تھی۔ شہناز کو میں رات کے پرانے اور میلے سے سفید برقعے میں اسٹیشن تک لے گئی تھی۔ سیٹھ کا آدمی وہاں موجود تھا اور ہمارے شہر والا تاجر بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس نے رقم لے لی ہے۔ اس طرح شہناز چلی گئی۔ شیدو یہ قصہ سناتی رہی اور میرا خون کھولتا رہا۔ شیدو، میں نے اسے کہا، ٹرنکوں والے کمرے میں جاؤ، کوئی سا ٹرنک خالی کرو اور جو چیز اچھی لگتی ہے ٹرنک میں ڈال کر لے جاؤ۔ نہیں، اس نے کہا، مجھے صرف برتنوں کی ضرورت ہے، وہ میں بوری میں ڈال کر لے جاؤں گی۔ اس کے لیے مجھے وہاں رکنا پڑا۔ وہ بوری میں برتن ڈال کر چلی گئی تو میں نے دروازوں کو تالے لگائے اور وہاں سے نکل آیا۔ اب مجھ پر غم اور دکھ کا بوجھ نہیں تھا۔ میں پتھر بن گیا، میں خوفزدہ ہونے کے بجائے خوفناک بن گیا تھا۔ میں شہناز کے گھر میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ شہناز کی ماں بڑی تیز چلتی میری طرف آئی۔ اپنا گھر دیکھ آئے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا اور سگی ماؤں جیسے لہجے میں بولی، اب شادی کر لو اور اس حویلی کو آباد کرو۔ اس کے بیٹے گھر میں نہیں تھے، اس کا خاوند مرداروں کی طرح اندر پڑا ہوا ہوگا۔ اس کے بیٹے ہوتے بھی تو کیا تھا؟ میں نے تو سارے شہر کے بیٹوں سے ٹکر لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے شہناز کی ماں کو بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ اسے گھما کر دھکا دیا تو وہ پلنگ پر گری۔ میں نے نیفے سے خنجر نکال لیا، وہ سیدھی ہو کر اٹھنے لگی تو میں نے خنجر کی نوک اس کی شہ رگ پر رکھ کر ذرا دبائی۔ میں اس وقت انسان نہیں رہا تھا۔ میرے نتنوں سے نکلی ہوئی سانسیں میرے ہونٹوں کو جلا رہی تھیں۔ منہ سے آواز نکالو اور اپنی شہ رگ سے ٹپکتا ہوا خون دیکھ لینا۔ میں نے کہا،
تم نے اس رات مجھے دیکھا نہیں تھا جب میں دو ڈاکوؤں کو ساتھ لے کر اس گھر میں آیا تھا؟ میں اس گھر کو لوٹ کر آگ لگا دوں گا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ میری ماں کے تمام زیورات اور کپڑے میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا، گھر میں جتنی رقم ہے مجھے دے دو، نہیں دو گی تو میں خود لے جاؤں گا، پھر اس گھر کو جلتا ہوا دیکھ لینا۔ اب کہو تمہیں اپنی بیٹی کا کچھ پتا نہیں کہ کہاں چلی گئی ہے، بولو جھوٹ۔ میں نے خنجر ہٹا کر کہا، چلو، میں نے جو کچھ مانگا ہے وہ مجھے دے دو۔ میں پیچھے ہٹا اور وہ اٹھی، مجھے گھورتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ چابیاں لا کر اس نے ایک ٹرنک کھولا اور اس میں سے ٹین کا ایک ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھول کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے دیکھا اس میں زیورات تھے۔ یہ تمہاری ماں کا زیور ہے، اس نے کہا۔ یہ تھوڑا ہے، میں نے کہا، پورا زیور دو۔ میرے ابا جان نے تمہاری بیٹی کے لیے جو زیور بنایا تھا وہ بھی نکالو، اور میری امی کے کپڑے۔ کبھی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی اور کبھی قہر کی نظروں سے مجھے گھورتی۔ تھوڑے سے وقت میں سارے زیورات، کپڑے اور تقریباً 4,000 روپیہ رقم میرے ہاتھ آ گئی۔ اب بتاؤ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس سیٹ کے ہاتھ بیچی ہے اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کے لہجے میں کہا۔ میری بیٹی کو جا کر پریشان نہ کرنا۔ بدکار عورت، میں نے خنجر کی نوک اس کی طرف کر کے دانت پیس کر کہا، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ اس نے کچھ پسو پیش کی اور مجھے دلی کے ایک سیٹ کا نام اور پتہ بتا دیا۔ میں وہاں سے نکل آیا اور خالہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے تمام رقم اپنے پاس رکھی، آدھے زیورات بھی اپنے پاس رہنے دیے، یہ میں کسی غریب کی بچی کو دینا چاہتا تھا۔ امی کے کپڑے اور آدھے زیورات خالہ کو دے دیے، مکان کی چابی بھی انہی کو دے دی۔ مکان کو سنبھال لیں خالہ، میں نے کہا، چاہیں تو کرائے پر دے دیں اور کرایہ خود کھائیں، مجھے نہیں چاہیے، یہ زیور آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ میں جا رہا ہوں، زندہ رہا تو ضرور آؤں گا۔ مجھے دلی جانا تھا، اگر میرے پاس اتنا زیور اور اتنی زیادہ رقم نہ ہوتی تو میں وہیں سے سیدھا دلی چلا جاتا اور شہناز کے سر پر جا دھمکتا، لیکن اب تاجے کے پاس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے رات کی گاڑی ملی، رات گاڑی میں گزری، اگلا دن ریل گاڑی سے تانگے میں اپنے دیہاتی ٹھکانے تک پہنچتے گزر گیا۔ پتا چلا کہ تاجہ 3-4 دنوں کے لیے کہیں چلا گیا ہے۔ وہ چوتھے دن آیا، میں نے زیور اور رقم اسے دے دی، اسے بتایا کہ میں شہناز کے تعاقب میں دلی جا رہا ہوں۔ وہاں بھی اکیلے جاؤ، تاجے نے کہا، تمہارا دماغ اسی طرح کھلے گا، یہ خیال رکھنا کہ اسے دیکھتے ہی قتل نہ کر دینا۔ دلی بہت بڑا شہر ہے، وہاں قتل کر کے نکل نہیں سکو گے۔ قتل تو کرنا ہی نہیں ہے استاد، میں نے کہا۔ قتل کرنا تو رحم دلی ہے، میں اسے اغوا کر کے لاؤں گا۔ یہ کام مجھ اکیلے سے نہیں ہوگا، پہلے جا کر دیکھ تو آؤں کہ وہ اس پتے پر موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ میں اگلی رات کو دلی پہنچ گیا، اپنے شہر سے واپس آئے 7 دن گزر گئے تھے۔ میں نے باقی رات اسٹیشن کے قریب ہی چھوٹے سے ایک ہوٹل میں گزار دی۔ وہیں میں نے دلی کے سیٹھ ابراہیم کا پتہ دکھا کر معلوم کر لیا کہ یہ جگہ کہاں ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نکل کھڑا ہوا، تانگا لیا جس نے مجھے منزل پر پہنچا دیا۔ مکان تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے دروازے پر دستک دی، یہ بھی نہ سوچا کہ دروازہ کون کھولے گا، یہ مکان نہیں محل تھا۔ دروازہ کھلا تو میری آنکھیں ٹھہر گئی، وہ فجی تھی، طوفانی رات کی ہم سفر۔ نواب کے محل میں فجی کو گلشن آرا کی خادمہ بنا دیا گیا تھا۔ سکندر، اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں محل کی نوکری چھوڑ آئی تھی، یہاں سیٹھ صاحب کے گھر نوکری مل گئی ہے۔ شہناز ہے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، اس نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا، شہناز کی ماں کی اطلاع آ چکی ہے، اس نے سیٹھ صاحب کو لکھا ہے کہ سکندر نام کا ایک جوان آدمی آ رہا ہے، اس سے ہوشیار رہنا، بلکہ اسے گرفتار کروا دینا۔ تم چلے جاؤ سکندر، واپس چلے جاؤ، تم یہاں سے دور چلے جاؤ، میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ دنیا کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، زندگی تو ایک ڈرامہ ہے، اور مجھ جیسے جنہیں دھندلی راہوں پر ڈال دیا جاتا ہے، ان کی زندگی تو ڈراموں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ دھند میں انہیں نظر تو کچھ آتا نہیں، چلتے ہی جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے دھند، آگے دیکھتے ہیں تو آگے دھند، دائیں بھی بائیں بھی دھندلاہٹ کے پردے پڑے ہوتے ہیں، اور مسافر آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو دم توڑ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی زندگی انہیں صرف ایک تبدیلی دکھاتی ہے،
وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے زمین میں اتر جاتے ہیں، ایک مجھ جیسے ہیں جو حالات کا اور تاریکیوں کا چیلنج قبول کر لیتے ہیں۔ نظر کچھ بھی نہ آئے تو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سنائی کچھ بھی نہ دے تو کان کھڑے رکھتے ہیں، اندھیرے میں اجالے کو اور خاموشی میں آواز کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس سعی میں اور اس بھاگ دوڑ اور تعاقب میں حالات انہیں بہت رنگ دکھاتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ میں سمجھ نہ پایا کہ میں تعاقب میں ہوں یا کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے راستہ ہی ایسا اختیار کر لیا تھا کہ اگلے قدم کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پتھر پر پڑے گا یا پھول پر یا ایسی کھائی کے منہ میں جا پڑے گا جس کی طے ہی نہیں ہوگی۔ فجی کو سیٹھ ابراہیم کے دروازے میں کھڑے دیکھا تو میں اسے 2.5-3 سال پرانی یاد سمجھا، اور ایسے بھی لگا جیسے فجی کو میں دھند میں دیکھ رہا ہوں۔ خواب بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بھولی بصری یادیں تازہ کر جاتے ہیں۔ فجی کی یاد تو اتنی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ ذہن سے اتر جاتی، وہ تو ایک روز پہلے کی بات لگتی تھی جب فجی مجھے رات کو طوفان باد و باران میں ملی تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ سکندر، یہاں سے دور چلے جاؤ، میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ خواب کسی آواز تھی، آواز فجی کی تھی، اور وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی گھبراہٹ نے مجھے بیدار کر دیا اور میں خواب و خیال کی دنیا سے حقیقت میں آ گیا۔ میں کند ذہن تو نہیں تھا، میرا دماغ مجھ سے 8-10 قدم آگے چلتا تھا۔ بعض اوقات مجھے اپنے دماغ تک پہنچنے کے لیے دوڑنا پڑتا تھا۔ وہ لڑکپن اور جوانی کے سنگم کے دن تھے جب میرا ذہن بینا کے قبضے میں آ گیا تھا اور میں ایک تصور کو حقیقت سمجھ بیٹھا تھا۔ اللہ نواب کے موسیقار خواجہ صاحب کو کروٹ کروٹ رحمت میں رکھے، جنہوں نے مجھے بینا کی حقیقت سے آگاہ اور خبردار کر دیا تھا، ورنہ میں تصوروں میں ہی اس دنیا سے گزر جاتا جیسے جاڑے کا چاند دبے پاؤں گزر جاتا ہے اور اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ میں فجی کے کہنے پر محل جیسے اس مکان کے دروازے سے ہٹ آیا جس تک میں شہناز کے تعاقب میں پہنچا تھا۔ میں بار بار پیچھے دیکھتا تھا، کچھ دور آ کر مجھے فجی دروازے سے نکلتی نظر آئی۔ میں رکا نہیں، آہستہ آہستہ چلتا رہا اور وہ مجھ سے آن ملی۔ رکنا نہیں، اس نے کہا، چلتے رہیں، رکے تو شک ہوگا۔ اندر کیا بتایا ہے؟ دستک کس نے دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کہا تھا بھکاری ہے، فجی نے کہا۔ بڑا اچھا بہانہ کر کے آئی ہوں، 2 گھنٹے تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تم مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ میں نے تو یقین ہی نہیں کیا تھا کہ یہ تم ہو، میں نے کہا۔ میں نے دیکھتے ہی یقین کر لیا تھا کہ یہ تم ہو، فجی نے کہا۔ یہ یقین تو میرے دل میں سمایا ہوا تھا کہ تم کہیں نہ کہیں مل جاؤ گے۔ وہ تو تمہارے سامنے مجھے اور گلشن کو اس قید خانے میں لے گئے تھے جہاں سے کبھی کوئی زندہ نہیں نکلا، میں نے کہا۔ پھر تمہیں کیسے یقین تھا کہ میں تمہیں کہیں نہ کہیں مل جاؤں گا؟ میری دعاؤں نے اور میرے آنسوؤں نے خدا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، فجی نے کہا۔ خدا نے میرے کان میں ایک روز یہ آواز ڈالی کہ گلشن آرا اور سکندر رکاس قید خانے سے فرار ہو گئے ہیں۔ لوگ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ فرار کا مطلب موت ہے۔ دونوں مر گئے ہیں اور مشہور کیا جا رہا ہے کہ فرار ہو گئے ہیں۔ تم کس طرح فرار ہوئے تھے سکندر؟ گلشن آرا کہاں ہے؟ یہ بھی بتا دوں گا، میں نے کہا۔ پہلے تم اپنی سنا لو، میں حیران ہو رہا ہوں کہ تم شہناز کے پاس کس طرح پہنچ گئی ہو۔ سب سناؤں گی، اس نے کہا۔ مجھے تو پتا نہیں چل رہا کہ بات کون سی پہلے سناؤں، ایک طرف سے شروع کروں تو بہتر ہوگا۔ میں فجی میں جو تبدیلی دیکھ رہا تھا وہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی عمر اب 21-22 سال ہو گئی تھی، میں اس سے 1.5 سال چھوٹا تھا۔ فجی کا قد کچھ اور اونچا ہو گیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ گلشن آرا اور شہناز کی طرح خاص طور پر یا غیر معمولی طور پر خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے نقش و نگار اور قد کاٹ میں جو کشش تھی اسے کوئی آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فجی جو مجھے طوفانی رات میں ملی تھی، وہ خوف زدہ لڑکی تھی، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے نواب کے محل میں جب بھی اسے دیکھا دکھی اور مایوس دیکھا۔ میرے ساتھ بات کرتی تھی تو اس کی آواز میں ہلکا سا لرزہ سا ہوتا تھا اور اس کا انداز کچھ مانگنے والوں کا سا ہوتا تھا۔ اب میں جس فجی کو دلی میں دیکھ رہا تھا، یہ ذہنی طور پر نہ صرف بالغ تھی بلکہ اس کی آواز میں اور انداز میں پختہ کار عورتوں والی خود اعتمادی تھی۔ اب وہ بات ایسے کرتی تھی جیسے آخری فیصلہ سنا رہی ہو۔ وہ گردن کو جس طرح خم دیتی اور آنکھوں کے جو زاویے بدلتی تھی، اس سے میں نے یہ تاثر لیا جیسے وہ میری استاد اور میں اس کا شاگرد ہوں۔ یہ نوابوں کی گناہ گار اور فریب کار دنیا کے اثرات تھے جو اس نے عقل مندی سے قبول کیے تھے۔ میں بھی اب بچہ یا 16 سال کا چھوکرا نہیں تھا۔ جسمانی لحاظ سے تو میں قداور جوان بن گیا تھا،
لیکن ذہن اور عقل کے لحاظ سے میں جوانی سے آگے نکل گیا تھا اور پختہ عمر میں داخل ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں ہوگا، میں نے کہا، نواب نے ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی۔ میں نے نظر رکھی تھی، فجی نے کہا۔ جس رات تم دونوں فرار ہوئے تھے اس سے اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے میں نے 10-12 گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے وہاں سے نکلتے دیکھے تھے۔ زنان خانے میں نواب کی بیویاں اور داشتائیں اس کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتی تھیں کہ گلشن آرا اپنے آشنا سکندر رکاص کے ساتھ قید خانے سے فرار ہو گئی ہے۔ خوشی کا اظہار بھی کرتی تھیں اور ڈرتی بھی تھیں کہ ان میں سے جو بھی آشنائی میں پکڑی گئی اسے یہی سزا ملے گی۔ ہر کوئی اس قید خانے سے فرار نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اب پکڑا جاؤں تو نواب مجھے قید خانے میں ڈالنے کے بجائے مروا دے گا، میں نے کہا۔ نواب کا حکم ریاست کے اندر ہی چلتا ہے، فیجی نے کہا۔ اس کی ریاست کے باہر تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اب تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، نواب کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی سکندر بھی تھا اور کوئی گلشن بھی تھی۔ نواب کے سوار ہمیں نہیں پکڑ سکتے تھے، میں نے کہا۔ صبح تک ہم ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے جہاں انگریزوں کی پولیس بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سوار شام کو واپس آئے تھے، فجی نے کہا۔ اس کے بعد نہیں گئے۔ میں نے سنا تھا کہ تمہارے فرار کی سزا ان پہرے داروں کو ملی تھی جو رات کو وہاں پہرا دیا کرتے تھے۔ انہیں باندھ کر بید مارے گئے، پھر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ گلشن آرا کے بعد تم وہاں کیا کرتی رہی ہو؟ مجھے گلشن آرا جیسی ایک اور بیگم کی خادمہ بنا دیا گیا تھا، فجی نے کہا۔ وہ بھی ویسی ہی تھی جیسی گلشن آرا تھی، خریدی ہوئی آئی تھی۔ 2-4 مہینے نواب نے اسے ملکہ بنائے رکھا، پھر اسے حرم کے سرد خانے میں ڈال دیا۔ کبھی کبھار اسے بلا لیتا تھا، لیکن نواب کا دل بھر گیا تھا۔ مجھے خفیہ طور پر حکم دیا گیا تھا کہ تم اس بیگم کی خادمہ ہی نہیں ہو، اس کی پہرے دار اور جاسوس بھی ہو۔ مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس بیگم نے گلشن آرا جیسی بدماشی کی تو سزا تمہیں ملے گی۔ میں نے اس بیگم کو گلشن آرا کی باتیں سنا سنا کر بہت ڈرایا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ گلشن آرا فرار نہیں ہوئی، وہ قید خانے میں بھوکی اور پیاسی مری ہے، اور ویسے ہی مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور وہ دبکی رہی، لیکن وہ کب تک دبکی رہ سکتی تھی؟ گناہوں اور فریب کاریوں کے اس ماحول کے اثرات سے وہ بچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ کبھی تو ایسے لگتا تھا جیسے میں اس کی نہیں بلکہ وہ میری خادمہ ہو۔ اس کے دماغ میں ہوسکاری کے سوا کچھ اور آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے نواب کے حوالے زبردستی نہیں کیا گیا تھا، وہ پہلے ہی ایسی تھی اور گلشن آرا کی طرح نواب کی ملکہ بننے آئی تھی۔ میں کیا تھی؟ نوکرانی ہی تو تھی۔ جس طرح گلشن آرا کو نواب کی بادشاہی کا ایک حاکم مل گیا تھا، ویسا ہی اسے مل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے کیا حکم ملا ہے، لیکن اس نے مجھے اپنا حکم دیا کہ میں نے زبان کھولی تو میرا انجام بڑا خوفناک ہوگا۔ تم جانتے ہو سکندر، سچ بات حاکموں کو ہی سمجھی جاتی ہے۔ نوکر اس لیے جھوٹے سمجھے جاتے ہیں کہ وہ حاکموں کے نوکر ہوتے ہیں۔ بیگم میری ٹہل سیوا کرتی رہی اور میں اس کی رازدار بنی رہی۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو نواب پہاڑ پر چلا گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ ہر سال شملہ یا ڈلہوزی یا مسوری جایا کرتا تھا۔ اب گیا تو ہر سال کی طرح 3 بیگمات کو ساتھ لے گیا۔ ان میں میری والی بیگم بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ مجھے نہیں لے جایا گیا۔ میں بیگم کے کمرے کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں رہی۔ 10-12 دن گزرے تو بیگم کا آشنا حاکم آیا اور اس نے مجھے بلایا۔ کہنے لگا کہ بیگم کا کمرہ کھولو، میں اس کی صفائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کمرہ کھولا اور اس کے ساتھ اندر گئی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے میرا ایک بازو پکڑ لیا۔ وہ مجھے بیگم کے پلنگ کی طرف لے جا رہا تھا، میں رک گئی۔ اس کا ارادہ صاف نہیں تھا۔ میں نے پلنگ پر جانے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھ پر افسری کا روب جھاڑا۔ میں تو نوکرانی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کی حکم عدولی کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھے پیسے دکھائے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ روب اور دھمکیوں سے میری عزت کے ساتھ زبردستی کھیل تو جائے گا، لیکن میں بیگم کو ضرور بتاؤں گی اور ان تک بھی خبر پہنچاؤں گی جنہوں نے مجھے بیگم کی جاسوسی کا بھی حکم دے رکھا ہے۔ اسے میری اس ڈیوٹی کا علم تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ میری دھمکی سے ڈر گیا ہوگا، اتنا ضرور ہوا کہ وہ ٹل گیا اور جاتے جاتے اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں نے پھر کبھی اس کا حکم نہ مانا تو وہ مجھے کسی نہ کسی جرم میں سزا دلائے گا۔ ہم ابھی چلتے ہی جا رہے تھے، لوگ ہمارے قریب سے گزرتے اور ہمیں دیکھتے جا رہے تھے۔ فجی گھر سے 2 گھنٹے غیر حاضر رہ سکتی تھی۔ میں نے ایک تانگا روکا اور فجی کو اس ہوٹل میں لے گیا جس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ فجی اس جگہ پر اپنی عصمت کو پاک رکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو گناہوں کا دریا تھا۔ وہاں تو عصمتیں لٹتی تھیں
پیش کی جاتی تھیں، خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ فجی وہاں پاک رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر سکندر یوں ہوا، فجی مجھے سنا رہی تھی۔ میں نے خطرہ بھانپ لیا اور میں خواجہ صاحب کے پاس چلی گئی۔ کبھی کبھار ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، تمہارا ذکر آتا تھا، لیکن کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا اور میں رو بھی پڑی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ عصمت ہی میری دولت تھی، یہ بھی نہ رہی تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ خواجہ صاحب نے میری بات بڑی توجہ اور ہمدردی سے سنی۔ کہنے لگے کہ وہ حاکم پھر آئے تو اسے ٹالنے کی کوشش کرو اور ایسا تاثر دو کہ اگلی بار تم اسے نہیں ٹالو گی، پھر مجھے بتانا۔ اگلی بار جلد ہی آ گئی۔ میں اس وقت تک وہ سیدھی سادی اور بھولی بھالی لڑکی نہیں رہی تھی جسے تم نے دیکھا تھا۔ میں نے بڑا اچھا بہانہ کر کے اسے اس طرح ٹال دیا کہ وہ ناراض نہ ہوا بلکہ جاتے جاتے 10 روپے مجھے دے گیا، جو میں نے لے لیے۔ 3 ہی دن گزرے تھے کہ نواب اپنی بیگمات کے ساتھ واپس آ گیا۔ مجھے بیگم کی آنے کی بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں نے اپنی عصمت بچا لی تھی اور خطرہ ٹل گیا تھا۔ 2 3 دنوں کے بعد یہ حاکم مجھے راستے میں مل گیا اور مجھے روک کر کہنے لگا کہ تم نے بیگم کے ساتھ اس معاملے پر بات بھی کی تو اپاہج بنا کر باہر پھینک دوں گا۔ کچھ دن گزرے تو خواجہ صاحب کا خفیہ پیغام ملا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آؤ۔ میں موقع محل دیکھ کر گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے یہاں سے نکلوا رہے ہیں اور دلی میں کسی کے گھر میں نوکری دلا دیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے نکال بھی دیا۔ تم نے دیکھا تھا کہ وہاں خواجہ صاحب کا کتنا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں مردانہ کپڑے پہنائے۔ انہوں نے یہاں تک انتظام کر دیا تھا کہ ایک عورت میرے کمرے میں جا کر میرے کپڑے وغیرہ ایک گٹھڑی میں باندھ کر لے آئی۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک آدمی آیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا لیکن وہ چونکہ خواجہ صاحب کا آدمی تھا اس لیے میں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا۔ ہم ریل گاڑی میں بیٹھے اور وہ مجھے دلی لے آیا۔ وہ خواجہ صاحب کا کوئی مرید معلوم ہوتا تھا۔ آج تک مجھے اس کا نام معلوم نہیں، نہ اس نے میرا نام پوچھا تھا، بلکہ اس نے میرے ساتھ کوئی فالتو بات کی ہی نہیں۔ یہاں اسٹیشن پر اترے تو وہ مجھے سیٹھ ابراہیم کے پاس لے گیا۔ اس سیٹھ کی یہاں اپنی بہت سی دکانیں ہیں اور معلوم نہیں کتنی ہی دکانیں اس نے کرائے پر چڑھا رکھی ہیں۔ یہ سیٹھ نواب تو نہیں لیکن نوابوں سے کم بھی نہیں۔ سیٹھ نے مجھے دیکھا اور اپنے گھر کے لیے ملازمہ رکھ لیا۔ خواجہ صاحب انسان نہیں، میں نے فجی سے کہا۔ یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو معلوم نہیں کیوں انسانوں کے روپ میں زمین پر اتر آیا ہے۔ میں تو سوتے جاگتے انہیں دعائیں دیتی ہوں، فجی نے کہا۔ میں سیٹھ کے گھر آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے اسی نواب کے محل میں واپس چلی گئی ہوں، لیکن ماحول بالکل مختلف پایا۔ سیٹھ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک تو پرانی تھی اور دوسری کوئی 30 سال کی، دونوں اچھی عورتیں ہیں۔ گھر میں ایک پرانی نوکرانی بھی ہے۔ ان دونوں بیگمات نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک اور بیگم آ رہی ہے۔ میں نے ان سے نہ پوچھا کہ تیسری بیگم کہاں سے آ رہی ہے، مجھے تو نوکری کرنی تھی۔ فجی کو جس تیسری بیگم کے متعلق بتایا گیا تھا وہ شہناز تھی، جو وہ 2 ہی روز کے بعد آ گئی۔ فجی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں سے فجی کی زندگی ایک بار پھر اسی ڈگر پر چل پڑی جو ڈگر وہ نواب کے محل میں چھوڑ آئی تھی۔ فجی نے مجھے بتایا کہ شہناز گلشن آرا اور نواب کی دوسری بیگم جس کی وہ خادمہ رہ آئی تھی اسی کی طرح بلکہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نکلی۔ پہلے پہل تو شہناز نے فجی کے ساتھ اور سارے گھر میں رویہ ایسا رکھا جیسے وہ آسمان سے اتری ہوئی ہو اور اس محل کی مالک وہی ہو۔ فجی کے ساتھ وہ حکم کے لہجے میں بات کرتی تھی لیکن 1.5 مہینہ ہی گزرا تھا کہ وہ ٹھکانے پر آنے لگی۔ سیٹھ ابراہیم نے اپنی جو توجہ اس پر مرکوز کر دی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، پھر ایسی کم ہوئی کہ 3 3 4 4 راتیں سیٹھ شہناز کو اپنی صورت بھی نہیں دکھاتا تھا۔ یہی شہناز ہے نا جو تمہاری ستیلی ماں بنی تھی؟ فجی نے مجھ سے پوچھا۔ اور اسی نے تمہیں اغوا کروایا تھا نا؟ یہی ہے، میں نے کہا۔ اب میں اسے اغوا کروں گا، تم پہلے مجھے پوری بات سنا لو۔ باتیں تو بڑی لمبی ہیں سکندر، فجی نے کہا۔ مختصر یہ کہ شہناز کو جب سیٹھ ابراہیم ٹھکانے پر لے آیا تو وہ اکتاہٹ اور تنہائی محسوس کرنے لگی۔ پہلی بیگمات کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ وہ تو اسے منہ بھی نہیں لگاتی، فجی نے جواب دیا۔ اس نے پہلی بیگمات کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہناز کی دوستی کو قبول نہیں کیا بلکہ اسے دھتکار دیا۔ پرسوں ترسوں کا واقعہ ہے، شہناز نے نہ جانے کیا کہہ دیا کہ بڑی بیگم نے اسے کہا، تو ہم سے کیا بات کرے گی، تو داشتہ ہے، ہم منکوہا تو ہیں،
शहनाज की जबान बंद हो गई और वो अपने कमरे में चली गई। क्या शहनाज वाकई दाश्ता है? मैंने पूछा। हाँ, फिजी ने जवाब दिया। मुझे यह बात शहनाज ने यहाँ आने के 3 माह के बाद बताई थी कि सेठ ने अभी तक उसके साथ निकाह नहीं किया। मैंने पहले ही देख लिया था कि शहनाज किसी अच्छे खानदान की लड़की मालूम नहीं होती। उसकी आदतों में छिछोरापन सा था। उसने मेरे साथ बेतकल्लुफी पैदा कर ली, फिर उसने मुझे अपना हमराज बना लिया। बल्कि ये मेरी चालाकी समझ लो कि मैं उसे मालिकन से सहेली की सतह पर ले आई। उसकी कमजोरी यह थी कि घर में उसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था, और सेठ ने भी उसे पहले वाली अहमियत और तवज्जो देना छोड़ दी थी। एक मैं ही थी जिसके साथ वो बातचीत कर सकती थी। मेरे मुतल्लिक वो समझ गई थी कि मैं आम सी किस्म की नौकरानी नहीं हूँ। एक रोज उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मैं नौकरानी किस तरह बन गई हूँ। मैंने वो सब सुना दी जो मुझ पर बीती थी, घर से निकलने से लेकर नवाब के महल से निकलने तक की पूरी दास्तान सुनाई। तुमने ये भी सुनाया था कि नवाब के महल तक तुम किस तरह और किसके साथ पहुंची थी। हाँ सिकंदर, फिजी ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारा नाम लिया था, मैंने तुम्हारा इतना जिक्र किया था जितना अपना भी नहीं किया। अब तो पता चल गया है कि यही वो सुतेली माँ थी जिसने तुम्हें तबाही के रास्ते पर डाला था। लेकिन मुझे याद आता है कि जब मैंने तुम्हारा और तुम्हारे शहर का नाम लिया था तो शहनाज ने चौंक कर बल्कि बिदक कर मुझे देखा और मुझसे पूछा था कि मैं उसे उस सिकंदर के मुतल्लिक सब कुछ बताऊं। मैंने उसे तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि अशु ने मुझे वहां से फरार करवाया था। हाँ सिकंदर, फिजी ने जवाब दिया। मैंने ये भी बता दिया था। अशु का नाम सुनकर वो घबरा सी गई थी। मैंने महसूस नहीं किया था कि तुम्हारे साथ या अशु के साथ उसका कोई ताल्लुक हो सकता है। मैंने तो तुम्हारे मुतल्लिक उसे ये भी बता दिया था कि तुम्हें नवाब ने कैद खाने में डाल दिया था, जहां से तुम फरार हो गए थे। उसके बाद मेरे साथ शहनाज का प्यार कुछ और बढ़ गया। बाकी बातें बाद में सुनूंगा। मैंने कहा, मुझे यह बताओ कि ये इत्तला किस तरह पहुंची है कि मैं आ रहा हूं। ये कल दोपहर की बात है, फिजी ने जवाब दिया। सेठ दोपहर को खाने के लिए आया। खाने पर सेठ के साथ शहनाज थी। क्या दूसरी बेगमात उसके साथ खाना नहीं खाती? नहीं, फिजी ने जवाब दिया। उन्होंने तो 1.5-2 महीनों से शहनाज के पास बैठना भी तर्क कर रखा है, और उन्होंने मेरी मौजूदगी में सेठ से कहा था कि वो शहनाज के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाएंगी। कल दोपहर के खाने पर भी मैं हस्बे मामूल खाने के कमरे में हाजिर थी। सेठ ने शहनाज से पूछा कि सिकंदर कौन है। मैंने देखा कि शहनाज का रंग फीका पड़ गया, और उसने सेठ से पूछा कि वो क्यों पूछ रहा है। सेठ ने उसे बताया कि उसकी माँ का खत आया है कि सिकंदर नाम का एक जवान आदमी शायद तुम्हारे घर आए और तुम्हें या शहनाज को परेशान करे। सेठ ने यह भी बताया कि शहनाज की माँ ने लिखा है कि सिकंदर उनके घर एक रात 2 डाकुओं को साथ लेकर आ चुका है, और उसके बाद अकेला आया था और खंजर दिखाकर घर से जेवरात और कुछ रकम ले गया है। शहनाज ने क्या बताया था? उसने सेठ को बताया कि सिकंदर उसके खाविंद का बेटा है, फिजी ने जवाब दिया। शहनाज ने यह भी बताया कि सिकंदर ने उसकी इज्जत पर हमला किया था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बची थी, और उसके बाप को बताया था। बाप ने सिकंदर को घर से निकाल दिया था। उसके बाद उसका कुछ पता न चला कि वो कहाँ चला गया। शहनाज ने कहा कि वो डाकुओं से जा मिला होगा, वो था ही ऐसा। सेठ ने कहा कि यहाँ आकर वो मार खाएगा और उसके बाद गिरफ्तार होगा। ऐसे डाकू मैंने बहुत देखे हैं, आने दो उसे। इसका मतलब ये हुआ कि सेठ ने कोई परवाह ही नहीं की। मैंने कहा, जाहिरी तौर पर तो उसने परवाह नहीं की, फिजी ने कहा, लेकिन उसी रात उसने सारी रात जागने के लिए एक और चौकीदार रख लिया था। ये गुज़िश्ता रात की बात है। एक चौकीदार तो रस्मी तौर पर मौजूद रहता ही है। इत्तफाक की बात है कि आज वो नहीं था, इसलिए दरवाज़ा मैंने खोला। उसे तो मैं तुम्हारी खुशकिस्मती समझती हूँ। सेठ तो दोपहर के खाने के बाद चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। रात को भी घर से गायब रहा। मुझे मालूम है कि वो नवाबों की तरह अय्याश आदमी है। रुपया पैसा तो वहां बरसता है, शराब पीता है और दिल्ली की आला दर्जे की नाचने गाने वालियों के हाथ जाता है। 15-20 रोज पहले का वाकया है। खाने पर ही शहनाज ने सेठ से शिकायत की थी कि उसके दिल में पहली सी मोहब्बत नहीं रही। सेठ ने उसे मोहब्बत का यकीन दिलाया। मैं देख रही थी कि वो शहनाज को टाल रहा था। शहनाज ने उसे कहा कि अभी तक उसने उसके साथ बाकायदा निकाह भी नहीं किया। बगैर निकाह के शहनाज अपना हक भी नहीं जिता सकती। हक के लफ्ज पर सेठ बिगड़ गया। शहनाज भी भरी बैठी थी, वो सेठ पर बिगड़ी
تو सेठ ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें खरीदा है, अपनी माँ से कहो कि मेरी रकम वापस कर दे, फिर तुम अपनी माँ के पास चली जाना। अगर ज्यादा रोब दिखाती हो तो जाओ, अदालत में चली जाओ। शहनाज के पास सिवाय रोने के और जवाब ही क्या हो सकता था। गुज़िश्ता रात सेठ घर से गायब था, फिजी ने मुझे सुनाया। मैंने शहनाज से पूछा कि ये वही सिकंदर है जिसने मुझे उस रात के तूफान से निकाला और अपनी पनाह में लेकर जहां खुद गया वहां साथ ले गया था। शहनाज ने कहा, हाँ, ये वही सिकंदर है। ये अशु जिसने सिकंदर को वहां से फरार करवाया था, मेरी नौकरानी रह चुकी थी। बहुत होशियार औरत है। मैंने शहनाज से कहा कि फिर ये भी सच है कि सिकंदर को आप ही ने अगवा करवाया था। शहनाज ने आ भर के कहा, हाँ फिजी, मैंने ये गुनाह किया था और शायद इसी की सजा भुगत रही हूँ। अब सिकंदर आ रहा है, उसने मुझसे क्या लेना है मैं जानती हूँ। वो मेरी जान लेगा, मुझे अब उसके हाथों कत्ल होना है। मैंने उसे झूठी तसल्ली दी कि इतने बड़े घर में चौकीदारों की मौजूदगी में किसी को कत्ल कर जाना आसान नहीं। लेकिन सिकंदर, शहनाज बहुत परेशान है। अगर उसमें जरा सी भी शर्म और हया हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। सेठ ने उसे कैदी बनाकर रखा हुआ है। सैर सपाटे के लिए निकलती है लेकिन अकेली नहीं जा सकती। मैं साथ जाती हूँ। मेरे साथ सेठ का सलूक बहुत अच्छा है, मुझे तनख्वाह के अलावा भी पैसे देता है। ऐसे अय्याश आदमी से फालतू पैसे लेना अच्छा तो नहीं फिजी। इसमें खराबी वाली कोई बात नहीं, फिजी ने कहा। वो मुझे फालतू पैसे एक और काम के देता है। उसने ये ड्यूटी भी मुझे दे रखी है कि मैं शहनाज पर नजर रखूं और वो जब भी बाहर निकले मैं उसके साथ रहूं और वो किसी और आदमी के साथ बात तक ना करने पाए। मैं उस सेठ की नजर में कुछ भी नहीं। उसके पास दौलत है, एक से एक हसीन औरत उसके कदमों में आ गिरती है। अब बताओ सिकंदर, क्या करोगे? फिजी, मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुम पर कितना भरोसा कर सकता हूँ। मुझ पर तुम पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो, फिजी ने कहा। यह पूछकर तुमने मेरा दिल दुखाया है कि क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। तुमने मेरी इज्जत और इस्मत की हिफाजत की थी। तुम ना होते तो मैं शायद आज दिल्ली के बाजार में किसी कोठे पर बैठी हुई होती। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये मेरी दुआओं और मेरी आहों का असर है कि तुम जिंदा हो और जिंदा मेरे पास आ गए हो। कहो क्या करना चाहते हो। मुझे जिस इम्तहान में भी डालोगे उसमें मैं पूरी उतरूंगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी इम्तहान में नहीं पड़ने दूंगी। मेरी मानो सिकंदर, वापस चले जाओ, पकड़े जाओगे। तुम शहनाज से इंतकाम लेने आए हो ना, नहीं ले सकोगे। अब मेरी बात गौर से सुनो फिजी, मैंने कहा। मैं आज शहनाज का घर सिर्फ देखने आया हूं। फिर जब आऊंगा तो मैं अकेला नहीं आऊंगा, उसे अगवा करूंगा और मैं डाकुओं के जिस गिरोह के साथ हूं शहनाज को उनके हवाले कर दूंगा। कुछ महीने वो उसे अपने पास रखेंगे। जब ये हड्डियों का ढांचा रह जाएगी तो वो उसे बर्दा फरोशों के हाथ बेच डालेंगे। तुम्हें क्या मिल जाएगा सिकंदर, फिजी ने कहा। उसे पहले ही बहुत सजा मिल रही है। फायदे में उसकी मां रही है जिसने उसकी कीमत वसूल कर ली है। मेरी दिलचस्पी और हमदर्दी तुम्हारे साथ है। तुम पकड़े गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और सिकंदर, क्या तुम वाकई डाकुओं के पास चले गए हो और डाकू बन गए हो? जानती हो वो डाकू कौन है जिसके पास मैं चला गया हूं? मैंने कहा, वो ताजा डाकू है। वही ताजा जो उस रात हमें किले के खंडरों में मिला था। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा, ताजा ख्वाजा साहब का बेटा है। फिजी इस कदर हैरान हुई जैसे उसे सकता हो गया हो। मैंने उसे बताया कि ताजे को मैं अपना बाप समझता हूँ और अल्लाह के बाद उसी को अपना सहारा समझता हूँ। फिजी मुझे शहनाज के अगवा से रोकती थी और मैं उसे कह रहा था कि वो मेरी इस इंतकामी कार्रवाई में मेरी मदद करे। फिजी इतनी चालाक और होशियार हो गई थी कि मुझ पर वो छा गई। मालूम नहीं उसे क्या सूझी कि मुझे कहने लगी कि वो शहनाज के साथ मेरी मुलाकात करवा सकती है। फिर तुम उसे अगवा भी करवा सकती हो, मैंने कहा। ये बात की बात है, उसने कहा। मैंने जो सोचा है मुझे वो कर लेने दो। मैं उसके सामने तुम्हारा नाम लूंगी, फिर उसे बताऊंगी कि तुम दिल्ली में हो और तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात इत्तफाकिया हो गई थी। फिर मैं देखूंगी कि वो क्या कहती है और क्या करती है। अगर तुम उसके साथ मेरी मुलाकात कराओगी तो इसमें एक खतरा है, मैंने कहा। वो मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। मेरे बगैर तो वो बाहर निकलेगी नहीं। फिजी ने कहा, मैं ज्यादा रुक नहीं सकती। मेरे साथ चलो, तांगा पकड़ो, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। कल इसी वक्त तुम मुझे वहीं मिलना, शायद मैं तुम्हें कोई काम की बात बता सकूं। हम बाहर जाकर तांगे में बैठे। फिजी ने तांगे वाले को बताया कि कहाँ जाना है। वो रास्ते में उतरी। अगले रोज मैंने उसे उसी जगह मिलना था।